अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, वेलकम टू फरवा हालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कुछ इश्यूज़ की वजह से नावल को कुछ टाइम रोकना पड़ा, लेकिन अब से नावल बाकायदगी से शुरू किया जाएगा और डेली 2 एपिसोड अपलोड की जाएंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना अच्छा से रिस्पॉन्स दें। आइए शुरू करते हैं नावल के एपिसोड। तशने ये जहाँ अस्कलम फरमा खालिद किस नंबर 9। वहाँ कोई था। नवेरा का दिल खौफज़दा हुआ था, क्योंकि इस साए में जिस शख्स की शबिया मालूम हो रही थी, उसका ख्याल आती नवेरा की सांसें थमने लगी थीं। वो शख्स एक जगह पर ही खड़ा हुआ था, ना आगे आ रहा था और ना ही पीछे पलट रहा था, जैसे वो नवेरा की ज़िंदगी के साथ कर रहा था। सुल्तान। नवेरा के लब होले से फड़फड़ाए थे। खौफ की एक शदीद लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी। आंखों से आंसू रवां थे। वो अपने हाथ से बेदर्दी के साथ ड्रिप निकालती बेड से उठी थी। एक पल के लिए उसके कदम लड़खड़ाए थे। सर पर बंदी पट्टी में दर्द की टेसें उठी थीं। जिन सबको नज़रअंदाज करती वो आगे बढ़ी बढ़ी थी। एक उम्मीद थी उसकी आंखों में, उस सितमगर को एक नज़र देख लेने की उम्मीद। 10 साल गुजर जाने के बावजूद उसके दिल से सुल्तान शाह की मोहब्बत के नक्श नहीं मिट पाए थे। वो आज भी उस इंसान के सामने वैसे ही बेबस हो जाती थी। खिड़की तक पहुंचते पहुंचते वो कई बार लड़खड़ाई थी, मगर उसने हौसला नहीं हारा था। उसकी आंखें आंसू की वजह से बिल्कुल धुंधला गई थीं। उसने करीब पहुंचकर जैसे ही पर्दा हटाया, वहां किसी को ना पाकर नवेरा का चेहरा पूरी तरह से आंसू में भीग गया था। वो शख्स वहां नहीं था, या उसके पास आते ही हट गया था, या फिर उसका कोई वहम था। नवेरा खिड़की के पट पर हाथ रखते ज़रा सा आगे हुई थी। आंखें मूंदे वो उस हवा में घुली उस शख्स की महक महसूस करने लगी थी, जिसके चंद सेकंड्स बाद ही उसे शदीद झटका लगा था, क्योंकि उसे वहाँ सुल्तान शाह की दिलफरेब महक महसूस हुई थी। 10 साल गुजर जाने के बाद भी वो इस इंसान को कोई बात नहीं भूली थी। उसका मतलब ये उसका वहम नहीं, बल्कि वो शख्स वाकई वहाँ मौजूद था। नवेरा। इससे पहले कि नवेरा उस शख्स की तलाश में खुद को मज़ीद हलकान करती, उसे अपने अकब से रुबीना बेगम की आवाज़ सुनाई दी थी, जिसके साथ ही उसका सारा तिल्सम टूटा था। भाभी, वो सल। नवेरा बेख्तियारी में बोलते बोलते रुकी थी। नवेरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? रुबीना बेगम उसकी ज़द पड़ती रंगत देख फ़िक्रमंद हुई थी, जिस पर नवेरा नफ़ी में सर हिलाती, अपने ठीक होने का कहती वापस बेड पर आन लेटी थी। जबकि उसकी हालत देख रुबीना बेगम के दिल को कुछ हुआ था। वो 32 साल की हो चुकी थी, मगर उसे देखकर आज भी किसी कम सन नाजुक सी दुशेज़ा का ख्याल गुजरता था। इन 10 सालों में इन 10 सालों ने इस पर कोई ख़ास असर नहीं छोड़ा था। हाँ, वो बस पहले से ज़्यादा पुरकशिश और हसीन हो गई थी। खिड़की पर फिर से चंद सेकंड्स के लिए वो साया लहराया था, और फिर अगले ही लम्हे वो वहाँ से धुंधला होता चला गया था। बहुत थका देने वाला दिन था आज। आख उफ़, सर दर्द से फट रहा है। आज तो हॉस्टल जाकर आराम ही करूँगी मैं। कल तक कोई ना उठाए मुझे। सरफयाज के असाइनमेंट ने तो बहुत ख्वार करती है, और नंबर भी उतनी कंजूसी से देते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा उन्हें। शाहनूर क्लास से निकलती अपने फ्रेंड ईमान से मुखातिब हुई थी, जो शायद इस वक्त उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तवज्जो से कहीं उसकी बात से ज़्यादा तवज्जो से कहीं और देख रही थी। ये इतना हैंडसम बंदा हमारी यूनी में कौन आया है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। ईमान के इश्तियाक भरे अंदाज पर शाहनूर उसे घूर कर रह गई थी। तुम्हें तो यूनी का हर बंदा ही हैंडसम लगता है, कोई नई बात बताओ। शाहनूर ने एक शख्स के सिवा आज तक कभी किसी को भी निगाह उठाकर नहीं देखा था, मगर वो शख्स उसे बहुत ही मुद्दतों बाद कभी कभार ही अपना दीदार करवाता था। वो शख्स अपने लिए किसी लड़की की इतनी दीवानगी से बिल्कुल अनजान था, और ना ही शायद कभी इस दिमागी को समझ पाता, क्योंकि वो मोहब्बत के मामले में बिल्कुल बेबहरा था। उसे सिर्फ इंतकाम लेने में मज़ा आता था। वो अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं छोड़ता था। यार, एक बार देख तो लो, ये वाकई बहुत ज़्यादा हैंडसम है। देखो लड़कियां कैसे पागल हुई पड़ी पड़ी हैं। सरफयाज के साथ खड़ा है। ज़रूर उनका उनका कोई रिलेटिव या यूनी का कोई न्यू प्रोफेसर होगा। हाय काश ये हमारा न्यू प्रोफेसर निकल आए, बहुत मज़ा आएगा। हाय काश ये हमारा न्यू प्रोफेसर निकल आए, बहुत मज़ा आएगा। ईमान के इस कदर एक्साइटेड अंदाज पर शाहनूर ने बेदिली से उस जानिब देखा था।
مگر وہاں کھڑی شخصیت پر نظر پڑتے ہی وہ ارد گرد کی ہر شے فراموش کر گئی تھی۔ اسے دنیا کی ہر شے تھمتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، ارشیان خان نیازی تھا۔ شانور کتنے ہی لمحے پتھر کا مجسمہ بنی اسے دیوانہ وار نگاہوں سے تکے گئی تھی۔ اس کی بے قرار نگاہیں ارشیان کے بازو کی جانب اٹھی تھی، مگر وہ اب بالکل ٹھیک لگا تھا۔ شاہنور کے دل میں سکون سرایت کر گیا تھا۔ سیاہ لباس میں اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ وہ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ ارد گرد موجود تمام لوگ اس کو اشتیاق بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنی پاورفل اور بارب شخصیت کا مالک شخص اسٹوڈنٹ تو نہیں لگتا۔ ضرور یہ نیو پروفیسر ہے۔ واو یار، شاہنور کتنا مزہ آئے گا نا اگر یہ ہینڈسم بندہ ہمیں پڑھائے گا۔ ایمان کی ایکسائٹمنٹ کا لیول ہی الگ تھا۔ شاہنور اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اپنی دوست سمیت اس کا دل چاہا تھا وہاں موجود تمام لڑکیوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے جو اس کی خان کو ایسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں، لیکن ایمان کی بات پر اس کے دل نے بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ اسے روز ایک نظر دیکھ تو سکتی تھی اور بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا۔ شاہنور نے ارشیان کے ارد گرد اس کے خاص آدمی شرافت کو تلاشا تھا۔ اسے پورا یقین تھا شرافت اس کے ساتھ اس کے سائے کی طرح ساتھ ہی ہوگا۔ جب اسے ایک جانب وہ سر جھکائے کھڑا نظر آیا تھا، آج تو تم میری بات کرواؤ گے اسے اپنے ہاتھ سے، ایسے نہیں جانے دوں گی میں تمہیں۔ شاہنور نے گھور کر شرافت کو دیکھا تھا جس نے اس دن بھی اسے ارشیان سے نہیں ملنے دیا تھا۔ وہ ایمان کو وہیں رکنے کا کہتی شرافت کی جانب بڑھی تھی، جبکہ دوسری جانب شرافت بھی اسے اپنی جانب آتا دیکھ چکا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ اسے گہرا جھٹکا لگا تھا۔ اگر یہ بھی یہاں ہی پڑتی تھی تو آنے والا وقت خیر کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں آنے والا تھا۔ کیا آج بھی تمہارے خان بات نہیں کریں گے مجھ سے؟ شاہنور نے شرافت کے قریب کے مقابل آتے سے گھورا تھا جو اسے اپنے سامنے دیکھ نگاہیں مزید جھکا گیا تھا۔ خانم شاہ کو جیتنے کا شوق ہوگا ضرور، مگر اس بار تمہارا سامنا ایس پی فیروز سے ہوا ہے جس نے آج تک صرف اپنے دشمنوں کو ہرانا سیکھا ہے۔ خانم جو صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، فیروز پیچھے سے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا خانم کو اپنی جگہ ساکت کر گیا تھا۔ منہ کی جانب انگور لے جاتا ہاتھ اپنی جگہ ساکت ہو چکا تھا، جسے دیکھ فیروز مزید آگے کو جھکتا خانم کے ہاتھ کو پکڑ کر اسی کے ہاتھوں سے وہ انگور اپنے منہ میں رکھ گیا تھا۔ ایسے کرتے خانم کی انگلیاں فیروز کے ہونٹوں سے ٹکرائی تھیں، جس پر خانم کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، جبکہ اس کے جھکنے پر اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو مہک خانم کے اعصاب کو اپنے ساتھ جکڑ گئی تھی۔ خانم کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ مین ڈور تو وہ اندر سے لاک کر کے بیٹھی تھی، پھر یہ شخص کہاں سے آ گیا تھا؟ خانم کو لگا تھا وہ اندر نہیں آ پائے گا، مگر یہ شخص اس سے بھی 2 قدم آگے چلتا تھا۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ خانم سے اچانک اس سے کوئی بات نہیں بن پائی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے ساری ونڈوز بھی اچھے سے لاک کی تھی۔ وہ جلدی سے فروٹ کی پلیٹ ٹیبل پر رکھتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی فیروز سے فاصلے پر ہوئی تھی، جبکہ فیروز کی نگاہیں تو اس کے حلیے سے اٹک گئی تھیں۔ وہ اس سے پوچھے بغیر مزے سے اس کا فیوریٹ لباس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ وہ بہت زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال اس کے شانہ پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ کہنیوں تک نظر آتی دودھیا بازو کی دلکشی کا الگ ہی لیول تھا۔ انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک فیروز سے بھی کل ان نازک لائیوں سے نگاہیں ہٹا پانا مشکل ہوا تھا۔ خانم اس شخص کی ان بے باک نگاہوں پر بری طرح گھبراہٹ کا شکار ہوتی وہاں سے ہٹنے کو تھی، جب فیروز نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں دبوچتے اس صوفے کی جانب دھکیل دیا تھا۔ خانم لہرا کر سنگل صوفے پر گری تھی، اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر۔ فیروز اس کے دائیں بائیں اپنی ہتھیلیاں ٹکاتا اس پر جھکایا تھا۔ خانم کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں واضح ہوئی تھیں۔ تو میرا شک بالکل ٹھیک تھا، تم پاگل نہیں ہو، مگر 2 سال پاگل خانے میں گزار کر آئی ہو، کیوں؟ بات کرتے فیروز کی نگاہیں اس کے گریبان کے بٹن پر پڑی تھیں جو کھلا ہوا تھا۔ خانم کو پہلے اس کے سوال اور پھر نگاہوں کے زاویے پر اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ اتنی جلدی اس شخص کے ساتھ ہاتھ آ جانے کا نہیں سوچ رہی تھی، اس لیے فی الحال اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ خانم نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے کچھ بولنا چاہا تھا، مگر اس وقت کوئی بھی جھوٹ بولنے میں اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ ابھی بھی اپنے ساتھیوں سے رابطے میں ہو، ہے نا؟ فیروز خان کی سرد نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تم کیا بول رہے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ خانم کو اچانک سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔
وہ پہلی بار ایسی کسی سچویشن میں پھنسی تھی۔ راستے میں میرا ایکسیڈنٹ کروانے کی کوشش تم نے کی تاکہ میں یہاں نہ پہنچ سکوں۔ فیروز کی بات پر حنم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ایکسیڈنٹ؟ حنم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ لڑکی اسے بری طرح زج کر رہی تھی۔ جب فیروز نیازی نے اس کا بازو اپنی گرفت میں دبوچتے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ تم مجھے بہت ہلکے میں لے رہی ہو، مگر بہت جلد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے مجھ سے الجھ کر اپنے لیے جس قدر گھاٹے کا سودا کیا ہے، اس بات کو تو بھول ہی جاؤ کہ تم کبھی سلطان شاہ کو زندہ حالت میں دیکھ پاؤ گی۔ فیروز کا بس نہیں چل رہا تھا حنم شاہ کی عقل ٹھکانے لگا دے، مگر ابھی وہ ایسا کر پانے میں بالکل بے بس تھا۔ جبکہ دوسری جانب سلطان شاہ کے حوالے سے دی جانے والی دھمکی حنم کا دل چیر گئی تھی۔ اس کے پاس اس کے چچا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ انہیں کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اپنے چاچو کو بچانے کے لیے اگر مجھے تمہاری جان بھی لینی پڑی تو میں ایسا بھی کر گزروں گی، مگر سلطان شاہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ حنم اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھتے فیروز کو بھیگی نگاہوں سے گھورتی خود سے عہد کر گئی تھی، میرے ایک وار سے ڈر گئے تم، ابھی تو تمہیں میرے بہت سارے وار سہنے ہیں۔ فیروز خان نیازی، تم سوچ بھی نہیں سکتے مجھے اپنے پاس قید کر کے تم اپنی بربادی کو آواز دے رہے ہو۔ حنم سمجھ چکی تھی کہ سلطان شاہ کو اسی شخص سے خطرہ تھا، اس لیے اب فیروز خان نیازی اس کا دشمن اور پہلا ٹارگٹ بن چکا تھا، جسے راستے سے ہٹا کر ہی وہ سلطان شاہ تک پہنچ سکتی تھی۔ بولو کیا خبر ہے؟ میرب ٹیرس پر کھڑی سامنے نظر آتے سبزار کو دیکھ رہی تھی، مگر اتنا خوبصورت منظر دیکھنے کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں کوئی خاص رنگ نہیں تھے، ایک عجیب سے سکوت چھایا ہوا تھا۔ زراب خان نیازی ہر طرف سے برتری میں ہے۔ نرمین قریشی کی پارٹی زراب خان کی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر چکی ہے، جس کی وجہ سے زراب خان کا پلڑا مزید بھاری ہو چکا ہے۔ اب انہیں جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری جانب سے جو خبر سنائی گئی تھی وہ میرب کو اندر تک سلگھا گئی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھیجتے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ نرمین قریشی کب واپس آئی؟ مجھے پہلے اس بارے میں آگاہ کیوں نہیں کیا گیا؟ میرب کے آگ اگلتے لہجے پر دوسری جانب خاموشی چھا گئی تھی، کیونکہ وہاں اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نرمین قریشی اور زراب خان نیازی کے بیچ تعلقات کیسے ہیں؟ اپنے دل پر پتھر رکھتے اس نے یہ سوال پوچھا تھا۔ وہ منتظر تھی کہ دوسری جانب سے وہ جواب ملے جو وہ سننا چاہتی ہے، مگر وہ ساتھ یہ بھی جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کافی کلوز ہیں دونوں۔ کل رات نرمین قریشی کو رات گئے زراب خان نیازی کے شہر والے گھر سے نکلتے دیکھا گیا ہے۔ آج بھی دونوں پورا وقت ساتھ ہی تھے۔ یہ الفاظ سن کر میرب کے دل پر بجلیاں سی گری تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر گالوں پر پھسل آیا تھا۔ اس شخص کو ہر دوسری لڑکی میں انٹرسٹ تھا سوائے اس کے۔ ٹھیک ہے، نظر رکھو دونوں پر، مجھے ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خبر چاہیے۔ میرب دوسری جانب موجود اپنے مخبر کو ہدایت دیتی کال کاٹ گئی تھی۔ تم بہت غلط کر رہے ہو زراب خان، تمہیں اب بتاؤں گی میں، انتقام لینا کسے کہتے ہیں۔ میرب اپنے آنسو رگڑتے حسین راجپوت کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں وہ جانتی تھی اس وقت گھر کے سب بڑے موجود تھے۔ میرو پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ راجپوت خاندان کی بیٹیاں اب سیاست کریں گی؟ ہرگز نہیں۔ شمع بیگم اپنی بیٹی کے منہ سے نکلتے الفاظ سن کر بے یقینی سے بولی تھی، جبکہ حسین راجپوت کے علاوہ باقی سب کا ریئیکشن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس میں غلط کیا ہے ماما؟ آپ لوگوں نے ہمیشہ اس گھر کی بیٹیوں کو بیٹوں کے مطابق اہمیت اور حقوق دیے ہیں، ہمیں ہماری مرضی کے مطابق پڑھایا لکھایا ہے، تو اب اچانک لڑکے لڑکی کی بات کہاں سے آ گئی؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میرب جانتی تھی اسے ایسے ہی ریئیکشن ملیں گے، اس لیے وہ خود کو پہلے ہی اس سب کے لیے تیار کر کے آئی تھی۔ سب لوگ کچھ نہ کچھ بول رہے تھے، جبکہ حسین راجپوت خاموشی سے بیٹھے اپنی پوتی کو دیکھ رہے تھے، جو زراب خان نیازی کی مخالف پارٹی جوائن کرنا چاہتی تھی۔ نہیں میرب، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ آپ اس کے علاوہ جو فیلڈ جوائن کرنا چاہیں میں آپ کو نہیں روکوں گا، مگر سیاست آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ سرمہ راجپوت نے سختی سے منع کرتے دو ٹوک لہجہ اپنایا تھا۔ باقی سب بھی ان کی حامی تھے۔ دادی جان پلیز۔ میرب نے بیچارگی بھری نگاہیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں کبھی بھی اس کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، اسے پوری امید تھی کہ وہ اس کی مدد ضرور کریں گے۔ جاری ہے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟
اپنے رسپانس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ جلد از جلد نئی ایپیسوڈ پوسٹ ہو سکے۔ خدا حافظ۔